रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का महीना है और ख़ास तौर पे इतनी बरकतों का महीना है कि जितना भी हम कुरान पढ़ेंगे, क्योंकि इस महीने की फ़जीलत ही इसलिए है कि इसमें कुरान नाजिल हुआ था। और अल्हम्दुलिल्लाह अब जब हम कुरान पढ़ते हैं तो हमें और भी मज़ा आता है कि जब हमें समझ के कुरान को पढ़ने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम आयत नंबर 238 करेंगे। अब देखिए कि हमने लास्ट प्रोग्राम में हम पढ़े थे कि तलाक के बारे में, इद्दत के बारे में, जब किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उस वक़्त उसको क्या कितनी इद्दत है, क्या उस अल्लाह सुब्हान तआला के अहकामात हैं, वो सारे अहकामात बयान करते करते बीच में अल्लाह सुब्हान तआला ये जो आयत 238 लेके आए हैं कि नमाज़ों की हिफाजत करो। तो इसका क्या मकसद है, इसकी क्या हिकमत है? कि देखिए यूजुअली क्या होता है कि घर में जब ऐसी सिचुएशन आती है कि एक सैडनेस हो जाती है ना, एक तलाक जो होती है वो एक आदमी और एक औरत ही के साथ नहीं मामला होता, ये पूरे दो ख़ानदान उसमें इन्वॉल्व होते हैं। और फिर इतनी डिस्कशन हो रही होती है, फिर सैडनेस भी इतनी ज़्यादा होती है कि नमाज का टाइम आता है तो वो कभी होता है कि वो नमाज़ें ही क़ज़ा हो जाती हैं, और कभी ये होता है कि इतनी सैडनेस होती है क्योंकि दिमाग में इतनी बातें होती हैं कि आप नमाज में भी खड़े होते हो तो आपका ध्यान उन्हीं बातों में लगा रहता है। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हान ताला एकदम से फिर बताते हैं कि अब तुमने क्या करना है, कि देखो ये सारी चीज़ें तुम्हारे साथ हुई हैं, लेकिन इसके साथ साथ तुमने अपनी नमाज़ों की हिफाजत कैसे करनी है। अब देखिए घर में अगर खुशी है तो यूजुअली क्या होता है कि शादी के मौका पर कि हम पहले से तैयारी शुरू हो जाती है, पहले मगरिब के टाइम से तो तैयार होना शुरू हो जाती है, दुल्हन देख के तैयार होना शुरू हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि जब हम पार्टी में जाते हैं हमारी इशा कई दफ़ा क़ज़ा हो जाती है, क्यों हम लोग ये सोचते हैं अच्छा जब घर जाएंगे तो हम नमाज़ पढ़ लेंगे। घर में जब हम दाखिल होते हैं तो उस वक़्त तक 12, 1, 2 बज जाते हैं और नमाज का टाइम भी निकल जाता है, और हम फिर इतना थके हुए होते हैं कि फिर जल्दी जल्दी ये होता है कि चलो नमाज़ पढ़ लो, और कई दफ़ा तो ये होता है कि फिर नमाज भी नहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो इस आयत को लेके आए हैं अल्लाह सुब्हान ताला, उसका यही मकसद है कि जब तुम ऐसे सिचुएशन से गुज़रते हो तो तुमने अपनी नमाज़ों की हिफाजत कैसे करनी है। अब देखिए जब नमाज की हिफाजत का ज़िक्र आया है तो उससे आप ज़रा ये गौर कीजिए कि जब हमारे पास कोई ऐसी चीज़ होती है जो कीमती चीज़ होती है तो हम उसकी हिफाजत कैसे करते हैं। हमारे पास अगर डायमंड का कोई सेट है या हमारे पास गोल्ड के सेट होते हैं, हम उनको कहाँ पे रखते हैं, हम उनकी कैसे हिफाजत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कि हम छुपा छुपा के रखते हैं कि किसी के नज़र ना पड़ जाए। तो अब देखिए नमाज की हिफाजत कैसे करनी है, कि ये ना हो कि हमारी नमाज हमारी खुशियाँ ही लेके उठ जाए, ये ना हो कि हमारी नमाजें हमारे गम चोरी करके ले जाए। इसी तरह से अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं कि ऐसा ना हो कि तुम दुनिया में इतने मसरूफ़ हो जाओ कि तुम्हारी नमाजें जो हैं वो तुम उनकी तरफ ध्यान ना दो। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हान ताला ने कहा ना कि फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, कि हलाकत है किन के लिए, नमाजियों के लिए, अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाज़ों को भूले पड़े हुए हैं। देखिए वैल जो है वो एक ऐसी वादी का नाम है जो दोज़ख भी जिससे पनाह मांगती है। तो अल्लाह सुब्हान ताला यहाँ पे उन नमाजियों को जिक्र कर रहे हैं, बेनमाजियों की तो अभी बात ही नहीं हो रही है। अभी वो नमाजी जो नमाजें पढ़ते हैं लेकिन अपनी नमाजों से गाफिल हो जाते हैं। यहाँ पे जो हाफिज़ है ना, ये गफलत ही के लिए इस्तेमाल हुआ है कि अपनी नमाजों से गफलत मत बरतो, वो हाफिज़ु और तुम सब हिफाजत करो अला सलाती, नमाज़ों की। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक रोज़ असहाबा के पास से गुजरे और फरमाया कि क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे रब ने क्या फरमाया है। सहाबा ने अर्ज़ किया कि अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला कहते हैं कि मुझे मेरी इज़्ज़त और जलाल की कसम, जो शख्स वक्त पर नमाज अदा करेगा मैं उसे जन्नत में दाखिल करूँगा, और जो बेवक्त नमाज अदा करेगा यानी ताख़ीर के साथ नमाज अदा करेगा, उसे चाहूँगा तो अपनी रहमत से माफ़ कर दूँगा, और चाहूँगा तो अज़ाब दूँगा। इसे तिबरानी ने रिवायत किया है। देखिए नमाज का छोड़ना, अब देखिए बाज़ दफ़ा तो ये होता है, अब आजकल भी आप देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से बच्चे हैं, अल्लाह करे कि हमारी नई नस्लों में नमाज पढ़ने का जो शौक़ है उसी तरह से रहे, लेकिन आप देखिए कि कितनी आसानी से नमाज छोड़ देते हैं। अल्लाह सुब्हान ताला हमें तौफ़ीक दे कि हम अपने बच्चों की परवरिश ऐसे कर सकें कि वो नमाज की उनको, देखिए नमाज जो दीन का पहला रुकन है,
क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने जब हम खड़े होंगे तो सबसे पहले जिस चीज़ का हमसे सवाल किया जाएगा वो हमारी नमाज़ें ही होंगी। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं वस्सलातिल वुस्ता, और नमाज वुस्ता दरमियान वाली। ये कौन सी नमाज का ज़िक्र है? नमाज असर का ज़िक्र है कि ख़ास तौर पर एक तो सलावात आया है ना, सलावात तमाम नमाज़ों का ज़िक्र है, एक नमाज का नहीं है। और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा वस्सलातिल वुस्ता, और ख़ास तौर पर असर की नमाज। देखिए असर का वक्त यूजुअली आप देखिए कि कौन सा होता है, जब हम शॉपिंग के लिए निकलते हैं। अब फिर हम कहते हैं कि अच्छा बाज़ार में तो नमाज नहीं पढ़ेंगे, तो अब चलो घर जाके पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद ऐसे ही ये वक्त होता है, आप उस ज़माने में देखिए कि जब लाइट नहीं होती थी, जब रोशनी का इंतज़ाम सिर्फ सूरज और चाँद से हम रोशनी लिया करते थे। तो उस वक़्त ये होता था कि लोग इस वक़्त के नज़दीक अपने कारोबार को समेटना शुरू कर देते थे, या फिर जो लोग बाहर निकले होते थे वो जल्दी जल्दी शॉपिंग करके, उनको पता होता था कि अब रात हो रही है तो लाइट तो होती ही नहीं थी, तो अब हमने घरों में वापस जाना है, तो उस वक़्त नमाज छोड़ देते थे। तो सलातुल वुस्ता वो नमाज है जो असर की नमाज है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अपनी नमाज असर की छोड़ देता है वो ऐसे ही है जैसे उसने अपना तमाम माल और अपने अहलो अयाल को ख़त्म कर दिया। अब वो देखिए कि अगर कोई इंसान अपने, अल्लाह ना करे, अगर कोई घर में आता है और देखता है कि उसके घर को आग लगी हुई है और उसमें उसके बीवी बच्चे और पूरा ख़ानदान भी जल के राख हो गया और उसका तमाम माल भी ख़त्म हो गया, तो अब सोचिए उस आदमी की क्या क्या हालत होगी। वो बावला नहीं हो जाएगा। लोग कैसे उस आदमी से ताज़ियत करेंगे। यहाँ पे सिर्फ एक नमाज छोड़ने की बात हो रही है कि सलातुल वुस्ता के छोड़ने का ऐसे ही है जैसे उसका सारा माल और उसका अहलो अयाल लुट गया हो। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें नमाज पढ़ने की तौफीक दे। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं वक़ूमू, और खड़े हुआ करो लिल्लाही, अल्लाह के लिए, कानितीन, फरमा बरदार बनकर, कि जब तुम नमाज में खड़े हो तो ऐसी हालत में हो कि अल्लाह के फरमाबरदार बंदों की तरह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबा जब नमाज पढ़ते थे तो कहते थे कि ऐसे वो पढ़ते थे कि उनके सरों पे परिंदे आके बैठ जाते थे। उनकी रुकू करने का तरीका, आप देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज पढ़ने का तरीका क्या था। जब वो क़याम करते थे तो एक क़याम में, एक रकत की एक क़याम में वो पूरी सूरत बकरा और सूरत निसा पढ़ लेते थे, और उतना ही टाइम वो अपने रुकू में लगाते थे और उतना ही टाइम वो सजदे में लगाते थे। हज़रत आयशा से किसी ने पूछा था तो उन्होंने कहा कि उनकी नमाज का क्या बयान करें, कि इतनी खूबसूरत वो नमाज पढ़ते थे। हमने जो नमाज सीखी होती है, हमने यूजुअली बचपन में जो नमाज सीखी है, हम वही नमाज पढ़ते रहते हैं। हमने कभी ये कोशिश नहीं की कि हम देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज क्या थी। हमें नमाज में सिर्फ यही पता है कि हमने सजदे में ये पढ़ना है, हमने रुकू में ये पढ़ना है। हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि इसके अलावा भी कितनी आयात हैं, कितनी चीज़ें हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हैं, साबित हैं कि वो नमाज में पढ़ा करते थे। हम कोशिश करके देखेंगे कि हमारे, देखिए जब हमें ये शौक़ होगा ना कि हम किसके दरबार में हाजिर हैं, हम किसके सामने खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं, और हमारी नमाज भी वो है, असल नमाज वही है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई थी। हम तो छोटी छोटी बातों में, हमारे वज़ू का तरीका क्या है, हमने अफसल नमाज कैसे पढ़नी है, हम नमाज में अल्लाह सुब्हानहू तआला को राज़ी कैसे कर लेंगे, ये सब हमें सीखने के लिए हमने नमाज नबवी जो है, एक छोटी सी किताब है, अगर आपके पास है, अगर आपके पास नहीं भी है तो आप बाहर से ले सकते हैं, और आप देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या तरीका था, और कितनी डिफरेंट तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा की है, कितनी, क्या वो पढ़ते थे, वो सजदे में क्या क्या सूरतें आयात पढ़ते थे, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की कैसे उसकी क़याम में खड़े होते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दफ़ा हज़रत आयशा ने कहा था कि आप नमाज में जो इतना लंबा क़याम करते हैं, आपको तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जन्नत का वादा किया है आपको, तो आप इतनी देर तक नमाज पढ़ते हैं, आप इतना रोते हैं नमाज में, आप ऐसे क्यों करते हैं। तो कहते थे क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं। क्या हमारी नमाजें आप देखिए, फिर हम तो ऐसे होता है कि जल्दी 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 बस जैसे सजदे में उठते हैं तो ऐसे होता है कि नमाज पूरे सजदे में भी नहीं होते तो वापस उठ खड़े होते हैं। बस अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें और हमारी औलाद को और हमारी ज़ुर्रियात को, जो हमारी औलादों की भी औलाद है, देखिए हम दुआ करेंगे तो कहीं ना कहीं तो ज़रूर लगेगी ना, ऐसा नहीं हो सकता, दुआ तो कबूल होगी। और ख़ास तौर पे रमज़ान का महीना है, नमाज पूरी की पूरी दुआ है।
اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگیں گے کہ یا رب العالمین ہماری نسلوں کو نماز کا عادی بنا دے، کیونکہ یہ ایک چیز ہے جو بہت پیچھے رہ گئی ہے۔ انشاءاللہ آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں آیت نمبر 239 میں، فَإِن پس اگر خفتم تم حالت خوف میں ہو۔ اب یہاں پہ نماز خوف کا بیان ہو رہا ہے کہ جب انسان ایسی حالت میں ہوگا کہ جب وہ نماز پڑھنا اس کے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ اب آپ یہاں پہ یہ دیکھیے گا کہ ہم کہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہم کتنی آسانی سے نماز کو ڈیلے کر دیتے ہیں یا پھر چھوڑ دیتے ہیں، یا کبھی کہتے ہیں کہ اچھا کٹھی پڑھ لیں گے ساری نمازیں۔ کئی دفعہ لوگ پوری پانچوں کی پانچوں نمازیں رات کی کٹھی بھی پڑھ لیتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو پھر تم نے کیا کرنا ہے، فرجالن تو پیدل ہی، اور رکبانن یا سوار ہی نماز پڑھنی ہے۔ نماز کی چھوٹ نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ سورۃ نساء میں آئے گی کہ نماز خوف کی حالت میں بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت حکم یہ دیتے ہیں کہ جب خوف کے، جب تمہیں اپنی جان کی اب پتہ ہے کہ اس وقت جان کا بھی مشکل پڑ رہی ہے کہ سامنے دشمن کھڑا ہوا ہے، تو اس وقت بھی آپ نماز نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے قرآن میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں بتاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ کی حالت میں ہے، سامنے دشمن کھڑا ہوا ہے، تیر چل رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آتا ہے کہ آپ نماز قائم کریں۔ دیکھیں قرآن میں 700 دفعہ نماز قائم کرنے کا حکم ہے، 700 دفعہ نماز قائم کرنے کا حکم۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ آپ نماز قائم کریں، اور آدھا دستہ جو ہے وہ آپ کے پیچھے آ کے نماز پڑھے گا، اور جب ایک رکعت پڑھ کے وہ وہ سجدے میں جائیں گے اور وہاں سے اٹھیں گے، وہ واپس آگے جا کے لڑائی کی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں گے، اور دوسرا دستہ آ کے آپ کے پیچھے نماز پڑھے گا۔ اب سوچئے کہ میدان جنگ میں بھی نماز پڑھنے کا حکم ہے، تو پھر ہم گھر بیٹھے کیسے نماز چھوڑ سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ فائزہ پس جب تم امن میں آ جاؤ، فذکروا اللہ تو پھر اللہ کا ذکر ادا کرو، اللہ کو یاد کرو۔ دیکھیے جب تم حالت خوف میں ہو تو تب تم نے نماز، حالت خوف کی نماز کا ڈیٹیل جیسے میں نے آپ کو بتایا نا سورۃ نساء میں آئے گا انشاءاللہ، کہ اس وقت آپ ایک رکعت بھی نماز پڑھ سکتے ہیں اور آپ کی پوری نماز ہو جاتی ہے۔ لیکن جب آپ حالت خوف سے نکل جاتے ہیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھر آپ نے اللہ کا ذکر ادا کرنا ہے، کما جیسا کہ علمکم جیسا کہ سکھایا تم کو۔ یہ دیکھیں، یہ اس کو انڈر لائن کریں تاکہ آپ کو یہ بات کا اچھے سے احساس ہو کہ نماز بھی وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی۔ اسی لیے میں نے پہلے جو آپ کو بتا رہی تھی کہ نماز میں بھی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کون سا طریقہ تھا، ہمارا افضل نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، ہم نے اپنی نمازوں کو اور بہتر کیسے کرنا ہے، ہم نے اپنی نمازوں میں خشوع کیسے لے کے آنا ہے۔ جب ہم سیرت نبی پڑھیں گے تو تبھی ہمیں احساس ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی، صحابہ کی نماز کیسی تھی، تابعین کی نماز کیسی تھی، تبع تابعین کی نماز کیسی تھی، ہمارے جو علماء ہیں ان کی نمازیں کیسی تھی۔ اللہ اکبر۔ ما لم تکونوا تعلمون، ما جو لم نہیں، تکونوا تم سب تھے، تعلمون جانتے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جیسا کہ سکھایا گیا تم کو نماز پڑھنے کا طریقہ جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ دیکھیے پورے دین میں آپ دیکھیں، جب آدم علیہ السلام کا ہم قصہ پڑھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جنت میں جب انہوں نے پھل کھا لیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو زمین پہ بھیجا، آدم اور حوا کو، تو تب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ ہدایت کہاں سے آئے گی؟ میری طرف سے آئے گی، اللہ کی طرف سے ہدایت آئے گی۔ ہم اپنی مرضی سے دین اور اپنی دنیا اپنی مرضی سے نہیں چلا سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیے اگر نماز کا ذکر ہو رہا ہے تو تب بھی کیا ہے کہ جو اللہ نے سکھایا تم کو اس طرح سے نماز تم پڑھو گے۔ حج کا دیکھیے کیا ہے کہ حج میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب کہا کہ خانہ کعبہ تعمیر کرو، اور انہوں نے خانہ کعبہ تعمیر کیا، تو پھر کیا کہا تھا انہوں نے کہ یا رب العالمین، آپ نے پڑھا ہے پہلے سورۃ بقرہ میں ہی آیا تھا کہ یا اللہ اب ہمیں بتائیے کہ ہمیں اس کے مناسک جو ادا کرنے کا طریقہ ہے وہ بتائیے کہ اب ہم نے عبادت کیسے کرنی ہے۔ تو عبادت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ سکھایا ہے، ہم ویسے ہی کریں گے۔
ابھی آ رہی ہے، ابھی ہم لوگ انشاءاللہ رمضان میں جو 27ویں رات آئے گی، میں بھی پہلے ایسے کیا کرتی تھی. ہم کتابیں لیتے ہیں، اس کے اندر جو لکھا ہوتا ہے اچھا یہ پڑھنا ہے یہ پڑھنا، ہم پوری رات وہ کتابوں کے مطابق پڑھتے جاتے ہیں. ہم نے کبھی یہ دلیل ہی نہیں دیکھی کہ یہ کیا یہ صحیح ہے ایسے پڑھنا کہ نہیں، کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی راتوں میں کیا عبادت کرتے تھے، ان کا نماز پڑھنے کا طریقہ کیا تھا. تو جب ہم جانیں گے تبھی تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کیسے نماز پڑھتے تھے. تو انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم اپنے پروگرام کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی سی ہم ایک پروگرام کا آغاز کریں گے جس میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے نماز پڑھنے کو سیکھیں گے انشاءاللہ. آئیے لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، پھر دیکھتے ہیں کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا فرمایا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی، ہم کر رہے ہیں سورۃ بقرہ کی الحمدللہ آیت نمبر 241. اب یہاں پہ دوبارہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی جس بارے میں ہم لوگ بات کر رہے تھے طلاق کے بارے میں، اسی بارے میں اور عدت کے بارے میں واپس ہمیں احکامات کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ والذین، اور وہ لوگ جو یتوفون، جو فوت ہو جاتے ہیں، منکم، تم میں سے، ویذرون، اور وہ چھوڑ جاتے ہیں، ازواجن، بیویاں، وصیتاً، تو وصیت کرنا ہے، وصیت کرنا لازم ہے، لازواجہم، اپنی بیویوں کے لیے، متاعن، فائدہ پہنچانا ہے، جیسے نان و نفقہ، ان کا خیال رکھنا ہے، الی الحولی، 1 سال تک، غیر اخراج، اور نہ نکالنا ہے ان کو گھروں سے. فَإِن، پس اگر، خرجنا، وہ خود چلی جائیں، فلا جناح، تو نہیں ہے گناہ، علیکم، تم پر، فی ما، اس میں جو فعلنا، وہ کریں، فی انفسہن، اپنی ذات کے لیے، من معروف، دستور کے مطابق، واللہ، اللہ، عزیز، زبردست، حکیم، حکمت والا ہے. اب دیکھیں یہ والی جو آیت ہم نے پڑھی ہے نا 241، یہ منسوخ ہو گئی ہے. آپ کو یاد ہے شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن میں جہاں جہاں ایسی آیات آئیں گی میں آپ کو بتاؤں گی، جن کو قرآن میں ناسخ اور منسوخ کا علم نہ ہو وہ بڑی تباہی ڈالتے ہیں. کیونکہ دیکھیں اب جب یہ آیت پڑھیں گے تو جس کو نہیں علم ہوگا وہ یہ کہے گا کہ نہیں جی عدت جو ہے وہ تو 1 سال کی ہے، اور کیونکہ ہم نے قرآن میں پڑھا ہے. تو یہ وہ آیت ہے جو منسوخ ہو گئی ہے، اور اس کا جو اصل حکم ہے وہ آیت نمبر 234 میں جو ہم نے پڑھا تھا کہ جب اگر خاوند فوت ہو جاتے ہیں تو 4 مہینے 10 دن کی عدت ہے. یہ پہلے کا کیا ہوتا تھا کہ مشرکین مکہ میں بھی یہ تھا کہ جب کسی کا خاوند فوت ہو جاتا تھا تو 1 سال تک اس کو ایسی جگہ پہ رکھتے تھے جو گندی جگہ ہوتی تھی، جہاں پہ وہ اپنے مویشی وغیرہ باندھا کرتے تھے، وہیں وہ اس عورت کو بھی رکھ دیتے تھے. اور وہاں پہ نہ وہ کھانا پکا سکتی تھی، اس کو کھانا ایسے جیسے جانوروں کو ڈالتے ہیں ویسے ڈالا جاتا تھا. اور اس میں 1 سال تک اس کو نہانے بھی نہیں دیا جاتا تھا. اتنا کہتے ہیں کہ اس میں سے بو آتی تھی کہ جب اس کی وہ عدت کی مدت ختم ہوتی تھی 1 سال کی، تو پھر ان کی ایک رسم ہوتی تھی کہ وہ ایک جانور لیتے تھے یا ایک پرندہ لیتے تھے اور وہ اس کے جسم پہ ملتے تھے. اور حضرت عائشہ سے مروی تھا کہ وہ کہتے ہیں وہ کم ہی ایسے تھا کہ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کوئی پرندہ زندہ بچ جاتا تھا. وہ اتنی بو آتی تھی اس عورت میں سے کہ وہ پرندہ اس کی بو سے ہی مر جاتا تھا. اب دیکھیں کہ ذرا کیسا ظلم تھا، اور اسلام نے اتنا خوبصورت دین دیا، عورت کو اتنی عزت اور احترام بخشا، اور اس کو 4 مہینے 10 دن کی عدت کا وقت گزارنا ہے اپنے خاوند کے گھر میں. اور اس کے بعد اس کو اختیار ہے کہ وہ اپنے لیے جو فیصلہ کرے وہ فیصلہ کر سکتی ہے. وہ وہاں پہ رہنا، وہ وہاں سے جانا چاہتی ہے، یا جس طرح سے بھی وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ یا اپنے جو ولی ہے اس کا جو بھی فیصلہ کرتا ہے وہ اس طرح سے وہ کر سکتی ہے. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ والمطلقاتی، اور طلاق یافتہ عورتیں، متاعن، تو کچھ فائدہ پہنچانا ہے، بالمعروف، دستور کے مطابق. دیکھیے پھر وہی بات آ رہی ہے کہ طلاق یافتہ عورتیں جو ہیں جب ان کو تم طلاق دے دو تو ان کو کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور پہنچاؤ. حقاً، یہ حق ہے، علی المتقین، پرہیزگاروں پر، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، جو متقی ہیں، جن کو یہ پتہ ہے کہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، ہم نے جواب دینا ہے. وہ جو بیوی کے ساتھ تم نے اتنا ٹائم اچھا اپنا گزارا ہوا ہے، اتنے دن اس کے ساتھ گزارے ہوئے ہیں، اب اگر تمہاری اس کے ساتھ نہیں بن رہی ہے تو پھر بھی اگر تم نے اس کو جو بھی دیا ہے تم اس کو حق مہر اس کا دے رہے ہو، اس کے علاوہ بھی اس کو کچھ نہ کچھ اچھا دے کے رخصت کرو. الحمدللہ اتنی خوبصورتی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ، وہی بات میں کہتی ہوں کہ ایک باپ اپنی بیٹی کا کیا حفاظت کریں گے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس طرح سے اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں کہ کس طرح سے اگر اس کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آ بھی جاتا ہے تو تم نے کیسے اس کے ساتھ سلوک کرنا ہے کہ عزت کے ساتھ اس کو رخصت کرو. کذالک، اسی طرح، یبین، بیان کرتا ہے، صاف صاف بیان کرتے ہیں اللہ لکم، تمہارے لیے، آیات ہی، اپنی آیات کو،
کیوں آیات کو بیان کرے کھلے کھلے؟ لعلکم، تاکہ تم تعقلون، تاکہ تم سب سمجھ بوجھ سے کام لو۔ یہاں پہ دیکھیے کہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی آیات اس لیے بیان کریں تاکہ تم اس کو تعویذ بنا کے گلے میں پہن لو، یا جب تم بیٹی کو رخصت کرو تو سر کے اوپر قرآن رکھ کے بھیج دو کہ تم نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لیے قرآن بھیجا ہے۔ اس لیے کہ تم عقل سے کام لو، تاکہ تم سمجھو اس بات کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کیا احکامات ہیں اور ان پہ عمل کر سکو۔ آپ اس کی اگزامپل بالکل ایسے دیکھیے کہ کوئی انسان ہے، وہ بیمار ہوتے ہیں، جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر ایک نسخہ لکھ کے دے دیتے ہیں کہ یہ تم نے کھانا ہے، یہ دوائی تم نے لینی ہے۔ اب وہ جب گھر آ جاتا ہے تو وہ اس کو طے کر کے اس کی پرچی کو، یا تو سر میں اگر درد ہے تو سر پہ لگا کے بیٹھ جائے، تو کیا اس کی درد ٹھیک ہو جائے گی؟ اگر اس کا بخار ہے تو وہ پرچی گھول کے پانی میں پی لے گا تو اس کا بخار جائے گا؟ نہیں جائے گا نا۔ تو جو بھی، یہ بھی اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہیں جو قرآن پاک ہے، اس کو پڑھنا ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اور انشاءاللہ ہم سبھی اس پہ عمل کریں گے۔ جیسے جیسے ہمیں سمجھ آتی جائے گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں گے، ربی شرح لی صدری ویسر لی امری، کہ یا رب العالمین آسان کر دے ہمارے لیے، اس پہ عمل کرنا آسان کر دے۔ میں آلویز یہی بات کہتی ہوں کہ قرآن کو جب پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو پڑھنا، اس کا علم لینا تو آج کل بہت آسان ہے۔ دیکھیے آپ یوٹیوب میں جائیے، آپ کہیں پہ دیکھیے کہ قرآن کا علم آپ نے لینا ہے، ایک سے ایک عالم ہے جو آپ کو بتا دیں گے کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے۔ جب آپ علم لیتے ہیں تو اصل مقصد یہ ہے کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے عمل میں ڈھال دے، عمل میں ڈھال دے، کیونکہ جواب جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہم نے دینا ہے، ہمارے عمل کا حساب ہوگا، ہمارے وقت کا حساب ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ہر نعمت کا حساب لیں گے۔ جب ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت ہوگی، جب ہم قرآن کا علم جانتے ہیں، جتنا ہم اس کو پڑھتے ہیں اتنا ہی ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کا احساس بڑھتا ہے۔ جب محبت کا احساس بڑھے گا تو ہماری نمازیں خوبصورت ہو جائیں گی، ہمارے عمل خوبصورت ہو جائیں گے، اور یہی اس کا مقصد بھی ہے۔ الحمدللہ۔ آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک سٹوری بیان کر رہے ہیں، ایک بہت خوبصورت، کہ جس میں یہ بتا رہے ہیں، علم تارا، کیا تو نے غور کیا ہے، الَّذِينَ ان لوگوں کی طرف، خارجو جو سب نکلے، من دیارہم اپنے گھروں سے، وہم الوف اور وہ ہزاروں میں تھے، حذر الموت موت کے ڈر سے۔ کیوں؟ ایک دفعہ یہ میں واقعہ آپ کو تھوڑا سا بتا دوں تاکہ اس آیت کو آپ تھوڑا سا اچھے سے سمجھ جائیں، کہ ایک چھوٹا سا ایک قبیلہ تھا، کہتے ہیں اس میں ایک طاعون کی بیماری پھیلی تھی، تو وہاں پہ جو لوگ رہتے تھے وہ اس ڈر سے کہ یہ بیماری جو ہے وہ ان کو لگ جائے گی، اور کیونکہ لوگ مر رہے تھے تو وہ ہزاروں کی تعداد میں موت کے ڈر سے وہاں سے نکل گئے۔ وہی واقعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ وہاں سے نکلے، فقالا تو کہا، لہم ان سے، اللہ نے، موتو تم سب مر جاؤ، ثم پھر احیاہم پھر زندہ کیا ان کو، ان اللہ بے شک اللہ، لذو فضل اور یقیناً فضل والا ہے، علی الناس لوگوں پر، ولیکن لیکن اکثر الناس اکثر لوگ، لا یشکرون شکر ادا نہیں کرتے۔ اب یہ کیا معاملہ ہوا تھا کہ جب وہ وہاں سے نکلے کہ اپنے موت کے ڈر سے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو جہاں پہ موت، دیکھیں مومن کو اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ اس کی موت کا دن جو لکھا ہوا ہے نا جہاں پہ، وہیں اس کی موت کا دن آئے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جو رات آپ کی قبر میں ہے وہ باہر نہیں آ سکتی، وہ بالکل وہی بات یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے کہ وہ موت کے ڈر سے نکلے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے ہی وہ باہر نکلے، ایک وادی میں گئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم سارے مر جاؤ، وہ حکم دیا فرشتے کے ذریعے، اور فرشتے نے، کہتے کہ اس کی چیخ کی ایسی آواز تھی کہ وہ سارے لوگ مر گئے۔ تو جب ایک دفعہ ایک نبی تھے، اس زمانے کے نبی تھے جو وہاں سے گزرے ہیں، اور انہوں نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی، اور ان کی دعا کی وجہ سے وہ لوگ زندہ ہوئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو یہ دکھانا چاہتے تھے کہ قیامت کے دن بھی تم اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے واپس زندہ ہو کے حاضر ہوگے، اور تمہیں اس کا جواب دینا پڑے گا، کیونکہ موت کا تعلق جو ہے، موت اور زندگی کا، یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اپنے ہاتھ میں، بالکل اسی طرح سے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رزق اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ اگر کسی انسان کے ہاتھ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ رزق بانٹنے کا رکھ دیتا تو ساری دنیا بھوکی مر جاتی۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ چیزیں اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہیں۔ اب پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ بڑا فضل والا ہے لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ اس کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ شکر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں دی، دیکھیں ہم اس قابل کہاں ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن یہ ہمارا کہہ دینا ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہ یا رب العالمین، میرے پاس تو وہ لفظ بھی نہیں ہے،
میرے پاس تو وہ اتنی ٹائم بھی نہیں ہے کہ میں اگر تیرا شکر ادا کروں جو تو نے نعمتیں مجھے دی ہیں، بغیر مانگے مجھے جو نعمتیں عطا کر دی ہیں، اگر میں پوری زندگی بھی شکر ادا کروں تو وہ کم ہو جائے گا وقت بھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہماری یہی ادا پسند آ جائے گی. ایز لانگ ایز جیسے ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں، اور جو دینے والا ہے وہ رب کیسا ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، تمام جہانوں کا رب ہے. کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ، دیکھیں ہماری نافرمانیاں تو دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی لیے قرآن میں کتنی دفعہ کہتے ہیں کہ قلیل ما تشکرون، تھوڑے ہی ہیں جو شکر گزار ہیں. وہ کیوں ایسے کہتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں اللہ نے اتنا کرم کر دیا. کبھی ایسا ہوا کہ ہم نے نماز فار ایگزامپل، ہمارے بچے بھی دیکھ لیں، ہمارے ارد گرد دیکھیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نماز نہیں پڑھتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ غصے سے اس دن سورج کو کہے گے اس گھر میں آج روشنی نہ دینا، ہوا کو کہہ دیں کہ آج تم نے آکسیجن اس گھر میں نہیں پہنچانی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی کرم ہے نا، اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پہ کیے ہوئے ہیں. تو ہمیں دیکھیے کہ ہم کتنی دیدہ دلیری سے اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتے ہیں، جبکہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے حکم دیتے ہیں. کدھر گنجائش بچتی ہے اپنے آپ کو بچانے کی ان چیزوں سے؟ ہم تو دنیا میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں. وہ دنیا جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک مچھر کے پر کی پیراسائٹ جو اس کے اوپر ہوتا ہے اس کے برابر بھی نہیں ہے اس کی حیثیت. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ دنیا کو اتنا ہی لو جتنا دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنا ہی جمع کر کے بھیجو جتنا آخرت میں رہنا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ ہمارا رب ہمیں کیا بتا رہا ہے. اور آگے دیکھیے ہم اگلی آیت میں کیا دیکھتے ہیں کہ وَقَاتِلُوا، اور تم سب قتال کرو، جنگ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. دیکھیں جہاد بھی جو ہے نا وہ اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اپنی زمین کی سرحدیں بڑھانے کے لیے، اپنے تیل کے کنویں لینے ہیں تو آپ جنگ کرنا شروع کر دو، یا آپ کی کوئی اور مقصد ہے. جہاد میں جو اگر آپ کو جو شہید ہوتا ہے نا وہ اسی وقت ہے جب آپ فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کی بلندی کے لیے کرتے ہو. وَعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، سمیع، سننے والا ہے، اور علیم. دیکھیں جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام جب آتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی صفات آتی ہیں، ہر آیت کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات ہوتی ہیں، ان پہ غور کیا کیجیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جہاں بھی جیسا بھی سینٹنس آتا ہے اس کے مطابق اپنی صفات لے کے آتے ہیں کہ اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے کہ تم کس لیے جہاد کر رہے ہو. اب جہاد ضروری نہیں ہے کہ اب تو دیکھیں ہم تو جہاد کرنے نہیں جا سکتے نا بارڈرز پہ. اب ہمارا جہاد کیا ہے؟ ہمارا جہاد جو ہے وہ کوشش سے ہے، جہد سے ہے. ہماری کوشش یہ کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں بھاگنے والے بن جائیں. ہم کوئی ایسا کام کر لیں کہ ہم کچھ لوگوں کو اللہ کے راستے میں لانے والے بن جائیں. ہم دیکھیے آپ جیسے ابھی ہم قرآن کی کلاس لے رہے ہیں نا، ہم قرآن سیکھ رہے ہیں. اب ہم کیا کریں؟ سب سے خوبصورت تحفہ آپ یہ دے سکتے ہیں کہ آپ جتنے آپ کے جاننے والے ہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ یہی ویڈیو ان کو سب کو آگے فارورڈ کر دیں. آپ یوٹیوب میں جاتے ہیں، آپ قرآن میری زندگی ڈالیے اس کے اندر، اور اسی پروگرام کا نام آپ ڈالیں گی، آپ سارے ایپیسوڈز نکل آتے ہیں. آپ ان میں سے کوئی ایک ایپیسوڈ لے کے اپنے رشتہ داروں کو بھیج دیں، اور اس کے بعد آپ ان کو بھیجنا شروع کر دیں. یہ جہاد ہے، یہ جہد ہے، یہ ہماری کوشش ہے اللہ کے راستے میں. دیکھیے ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کس وقت کسی کا دل اتنا نرم ہوتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات ایک دم سے اس کے دل میں اتر جاتی ہے اور اس کی زندگی بدل جاتی ہے. ہم میں سے جتنے بھی اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے بھی آپ دیکھیے کہ کچھ سال پہلے ہماری زندگی ایسے تو نہیں تھی نا. وہی بات ہے کہ علامہ اقبال کی بات مجھے یاد آتی ہے کہ وہ اپنے بیٹے سے کہا کرتے تھے کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، دیکھیں کوئی باپ اپنے بچے کو یہ بددعا ایک قسم کی ہوتی ہے کہ تمہیں اتنی تکلیف کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب ہی نہیں، تجھے کوئی ایسے طوفان سے اللہ آشنا کر دے. کیونکہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آتی ہے نا، پھر بندہ بھاگتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف، اس کو اللہ کو پا لیتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آزمائشیں ایسے نہیں ڈالتے. حضرت علی سے کسی نے پوچھا تھا کہ آزمائش میں اور مصیبت میں کیا فرق ہے؟ انہوں نے کہا کہ جب کسی پہ مصیبت آتی ہے تو وہ اللہ کی طرف چلا جاتا ہے، وہ اس کی آزمائش ہوتی ہے جس میں سے وہ نکل جاتا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے کرم بھی اس پہ کر دیتا ہے. لیکن جب کسی پہ مصیبت آ جائے،
اور وہ اللہ سے دور ہو جائے اور اپنی نمازوں سے دور ہو جائے، اپنی کسی کی خوشیاں بھی ایون آپ دیکھیں آ جائیں اور وہ اللہ سے دور ہو جائے، وہ عذاب آ جاتا ہے اس کے اوپر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کہتے ہیں نا کہ جب آپ کسی بھی ایک لیول سے دوسرے لیول پہ جاتے ہیں، آپ اسکول کا دیکھ لیجئے، آپ ایک کلاس سے دوسری کلاس میں جاتے ہیں تو امتحان دینا پڑتا ہے نا، ایسے تو نہیں ہم 5ویں سے چھٹی اور چھٹی سے 7ویں، 7ویں سے 8ویں میں جاتے ہیں، امتحان دیتے ہیں پھر اگلے لیول پہ چلے جاتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں، الحمدللہ۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ہم سے چھوٹے چھوٹے امتحان لیتے رہتے ہیں، اور پھر اگر ہم اس کے اوپر جم جاتے ہیں، ہم صابر ہو جاتے ہیں تو اللہ مع صابرین ہو جاتے ہیں، الحمدللہ۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ وَعْلَمُوا جانو ان اللہ بشک اللہ سمیع علیم، سننے والا ہے اور جاننے والا بھی ہے کہ تم کہاں کہاں کوششیں کر رہے ہو۔ اور آگے دیکھیے اتنی خوبصورت آیت آ رہی ہے کہ وَمَنْ ذَا الَّذِي، کون ہے وہ جو یقرض اللہ، اللہ کو قرض دے دے، قرضاً حسنا، قرض حسنا، وَيُضَاعِفُهُ، اور وہ بڑھا دے اسے، لہو اس کے لیے، اضعافاً کئی گنا زیادہ، کثیرن زیادہ، واللہ اللہ یقبض تنگ کرتا ہے، وَيَبْسُطُ اور کشادہ کرتا ہے، وَإِلَيْهِ اور اسی کی طرف ترجعون، تم سب لوٹ کے جاؤ گے۔ انشاءاللہ اس آیت کی تفسیر ہم چھوٹی سی ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد کرتے ہیں، کہیں مت جائیے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی، ہم کر رہے ہیں آیت نمبر 245۔ الحمدللہ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں انفاق فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام لوگوں کو یہ انکریجمنٹ دے رہے ہیں کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں کیا دے گا اس کے بدلے میں، کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے جب یہ آیت سنی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ یا رسول اللہ، کہ اللہ کو ہم سے قرض حسنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں۔ انہوں نے کہا کہ ان کا نام ابو دہدہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ اپنا ہاتھ دیجئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، انہوں نے ان کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا اور کہا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس ایک باغ ہے جس میں 600 کھجوروں کے درخت ہیں، وہ کتنا بڑا باغ ہوگا آپ دیکھیں، اور اس میں پانی کا چشمہ بھی ہے، میں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے، انہوں نے کہا ابو دہدہ تمہارے لیے جنت میں گھر بن گیا۔ اور واپس سے آتے ہیں، آپ دیکھیے کیسے وہ صحابی تھے، ایک آیت بھی انہوں نے سنی ہے تو اسی وقت ان سے پوچھا کہ کیا اللہ کو قرض چاہیے ہم سے، اور پورا باغ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں دے دیا۔ اور گھر جاتے ہیں اور اپنی بیوی کو آواز دیتے ہیں کہ ام دہدہ، دہدہ ان کے بیٹے کا نام تھا، انہوں نے کہا ام دہدہ فوراً باہر آ جاؤ۔ انہوں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ باغ اللہ کے راستے میں دے دیا۔ اب دیکھیے وہ بیویاں بھی کیسی تھی، انہوں نے کوئی سوال ہی نہیں پوچھا، وہ فوراً اپنی چیزیں لیں اور فوراً باہر آ گئی۔ ان کے بچے جو تھے وہ کہتے ہیں ان کے جیب میں کھجوریں تھیں، وہ کھیل رہے تھے ادھر ادھر، انہوں نے وہ کھجوریں بھی باہر نکال کے رکھ دی کہ یہ تو اللہ کے راستے میں دے دیا، اب اس مال پہ ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے، ہمارا کوئی حق نہیں ہے اس مال پہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کو قرض دے گا، دیکھیے وہ اس کی اگزامپل آتی ہے قرآن میں بھی، آپ پڑھیں گے کہ جیسے ایک دانہ ہے، اس پہ 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، کہ 700 گنا، اور یہاں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اضعافاً کثیرہ، کہ بہت زیادہ اس کا بدلہ دے گا، کہ انفینٹ ہے۔ یہاں پہ تو کوئی نمبر بھی نہیں ہم لگا سکتے کہ اللہ کے راستے میں 1 پینی دو گے تو اتنا اجر ملے گا۔ آپ کو یاد ہے حضرت عائشہ کی بات، کہ جب وہ کسی کو کچھ دیتی تھی، خیرات بھی کرتی تھی نا، تو وہ اس دینار کے اوپر نا ایک چھوٹا خوشبو لگا لیا کرتی تھی۔ تو ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عائشہ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب کسی کو آپ ہیلپ کرتے ہو، کسی کو آپ صدقہ یا زکوٰۃ یا کچھ بھی پیسے دیتے ہو، تو وہ اس سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتا ہے، اتنی خوبصورتی سے۔ اور پھر حضرت عثمان کا واقعہ آپ کو یاد ہے کہ ایک دفعہ ایک بندہ آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، تو بہت غریب آدمی تھا، اس نے آگے کہا کہ یا رسول اللہ میری مدد کیجئے، میرے حالات بڑے خراب ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عثمان کے پاس جاؤ، وہاں جاؤ گے تو تم عثمان کو کہنا اور تمہاری مدد کرے گا۔ حضرت عثمان کے پاس جاتے ہیں، اس زمانے کے گھر بھی ایسے تھے کہ دروازے بھی پردے لگے ہوتے تھے جیسے آگے۔ ابھی وہ وہاں پہ دروازے تک پہنچتے دیکھتے کہ اندر سے حضرت عثمان کی آواز آ رہی ہے، وہ اپنی بیوی کو ڈانٹ رہے ہیں کہ جب چراغ تم نے جلائے ہوئے، جب ایک چراغ سے کام چل سکتا ہے تو تم نے 2 چراغ کیوں جلائے ہوئے؟
उस आदमी ने सोचा कि ये तो आदमी अपनी बीवी को एक चिराग जलाने पे डांट रहा है, ये मुझे कहाँ से हेल्प करेगा। वो वापस चला गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाता है, उनको कहता है कि या रसूलल्लाह, मैं वहाँ पे गया था लेकिन मैंने उनसे नहीं मांगा क्योंकि वो तो अपनी बीवी को डांट रहे थे, तो मुझे वो क्या हेल्प करें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और उनको तो पता था। उन्होंने वापस कहा, उसको कहा कि नहीं, तुम जाओ उस्मान के पास और तुम उसको कहना कि मैंने तुम्हें भेजा है, वो तुम्हारी ज़रूर मदद करेंगे। अब वो जब दूसरी दफ़ा जाते हैं, दरवाज़ा नॉक करते हैं, तो हज़रत उस्मान बाहर आते हैं। तो जब उनको ये बताते हैं कि मुझे ऐसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है, तो हज़रत उस्मान कहते हैं अच्छा ठहरो। वो अंदर जाते हैं तो अशरफियों की एक थैली उठा के लाते हैं, क्योंकि हज़रत उस्मान बड़े अमीर थे, तो लेके आते हैं और आके वो सहाबी को दे देते हैं। वो बड़ा हैरान होता है, वो थैली उसकी पकड़ी होती है उसने अशरफियों की। तो वो हज़रत उस्मान से पूछते हैं, कहते हैं कि मेरे पास एक सवाल है, अगर आप माइंड ना करें तो मैं आपसे पूछूं कि ये जो आप, मैं अभी थोड़ी देर पहले मैं आपके घर आया था तो आप अपनी बीवी को डांट रहे थे, तो अब मैंने आपसे मांगा एक इतना सा तेल एक्स्ट्रा जल रहा था तो आप उनको डांट रहे थे, तो ये आपने मुझे इतना ज़्यादा दे दिया। तो हज़रत उस्मान ने कहा कि ये वो माल है जिसका मुझे हिसाब अल्लाह सुब्हाना ताला को देना पड़ेगा, जो मैं इस दुनिया में अल्लाह सुब्हाना ताला की नेमतें इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेकिन ये जो पैसे मैंने तुमको दिए हैं, जो मैंने दिनार तुमको दिए हैं, ये तो मैंने अल्लाह से कारोबार किया है, ये तो अल्लाह सुब्हाना ताला इसका अजर मुझे वहाँ पे जिस तरह से चाहेगा देगा। ये थी उनकी बात। देखिए तबूक के ज़माने की आप बात याद करें कि जब तबूक में हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, जब उनको ज़रूरत थी, तो एक सहाबी थे, कहते हैं कि वो सारा दिन मेहनत करते रहे, किसी का बैल जोतते थे या समथिंग किस तरह का वो काम करते थे। तो वो मुट्ठी भर खजूरें उनको पूरे दिन की उजरत जब मिली है, तो वो लेके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। तो सारे लोग अपने अपना सामान जो जिसको समझ आ रही थी वो लेके आ रहे थे, कि ढेर सामान का पड़ा हुआ था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वो आए तो आके अपनी खजूरें, अपना हाथ खोला तो कहा कि मैं यही लेके आ सकूं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे उसको देखा और खुशी से उनकी आंखें जैसे चमकना शुरू हुई, तो साथ बैठे कुछ लोग थे, उन्होंने मजाक उड़ाया कि लो, अब इतने से ये तबूक की जंग के लिए माल इकट्ठा हो रहा है, तो इससे ये कैसरो किसरा के महल जाके क्या उनको फतह करेंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खजूरें ली और वो सारे सामान के ऊपर रख के कहा कि ये सबसे अफसल सदका है जो इसने दिया है। जब अनाउंस हुआ था तो कहते हैं कि हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर सारे डेफिनेटली अपने अपना सामान लेके आ रहे थे। हज़रत उमर को बड़ा शौक था कि किसी तरह से मैं हज़रत अबू बकर से आगे निकल सकूं, क्योंकि हज़रत अबू बकर नेकी में हमेशा उनसे सबकत ले जाते थे। अब हुआ क्या कि उन्होंने जैसे अपने सारे घर के सामान को एक एक साइड पे रखा, एक दूसरी साइड पे रखा, कि पूरा सामान आधा आधा लेके उन्होंने कहा कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाऊंगा और आज मैं हज़रत अबू बकर से फजीलत से अब ले जाऊंगा, सबकत ले जाऊंगा। अब वहाँ पे पहुँचे तो क्या देखते हैं कि हज़रत अबू बकर अपना घर का पूरा सामान लेके आ गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अबू बकर तुम घर क्या छोड़ के आए हो? उन्होंने कहा कि मैं अपने नबी की मोहब्बत और अल्लाह सुब्हाना ताला की मोहब्बत छोड़ के आया हूँ। ऐसे सहाबा थे कि सब कुछ लेके आ गए। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हाना ताला जो कह रहे हैं ना कि वह युदाइफुहु, और वो बढ़ा देगा इसे लहू, उसके लिए जिसने वो सदका दिया, जिसने वो कर्ज दिया, अदआफन, कहीं गुना ज़्यादा, कसीरन, और बेइंतहा ज़्यादा कर देगा। वल्लाहु, अल्लाह, यक़बिदु, वो तंग करता है, वह यबसुतु, और कुशादा करता है, वह इलाही तुरजाउन, और उसी की तरफ तुम सबको लौट कर जाना है। देखिए यहाँ से आके ये समझ आती है कि रिस्क का मामला अल्लाह सुब्हाना ताला के हाथ में है। अल्लाह ताला जिसको चाहता है, जिस तरह से चाहता है, रिस्क अता करता है। बस हमारे पास तो एक ही हथियार रह जाता है ना, कि हमने दुआ करनी है। यहाँ पे आके फिर हमारी तकदीर का मामला भी आ जाता है कि जो हमारे नसीब में लिख दिया गया, कहते हैं कि माँ के पेट में अब बच्चे के रिस्क जो है वो लिख दिया जाता है, वो लिख दिया जाता है कि इसने कितनी देर जिंदा रहना है और इसके कब्र में कौन सा दिन है और इसने इस दुनिया में इसका रिस्क का मामला क्या होगा। अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ करे कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमारे रिस्क में कुशादगी अता करे और हमें हलाल रिस्क दे। आमीन सुम्मा आमीन। अब हम कर रहे हैं आयत नंबर 246, अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए कि अल्लाह सुब्हाना ताला आगे हमें क्या बता रहे हैं कि आलम तारा, क्या नहीं आपने देखा, इलल मालाई, एक गुरूह की तरफ, मिम बनी इसराइला, बनी इसराइल के, मिम बादी मूसा, मूसा के बाद। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हाना ताला जो बयान कर रहे हैं कि ये बात है मूसा अलैहिस्सलाम के 1000 साल बाद की बात है।
اس وقت تک ان لوگوں میں بنی اسرائیل جو تھے ان میں بہت خرابیاں آ چکی تھیں، اور وہ دوسرے لوگوں سے، دوسرے مذہب کے لوگوں سے اتنے امپریس ہو کے انہوں نے اپنے مذہب میں بھی وہ چیزیں شامل کر لی تھیں، بہت سی بدعات شامل ہو گئی تھیں، یہ بہت کمزور ہو چکے تھے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین سے کوئی ہٹ جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ان پہ مسلط کر دیتا ہے جو بڑے طاقتور ہوتے ہیں۔ ان کے اوپر قوم عمالقہ نے حملہ کیا، آ کے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ان کی عورتوں کو قیدی بنا کے لے گئے، ان کے بچوں کو، جو لڑکے تھے ان کو قتل کر دیا، ان کو گھروں سے بے گھر کر دیا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کے تابوت سکینہ تھا جس کے اندر ان کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، اور ان میں من تھا، اور اس میں ایسی ساری چیزیں، تورا کی تختیاں جو تھیں، جو اصل والی تھیں وہ اس کے اندر تھی، جس کو یہ بہت عزت دیتے تھے، تو وہ اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ تو ان کے لیے یہ بہت بڑی بات تھی، تو اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس جب قالو، ان سب نے کہا، لی نبی، اپنے نبی سے، لہم، اپنے لیے، اب کہ تو مقرر کر لنا ہمارے لیے، مالکن، بادشاہ، نقاتل، ہم جہاد کریں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ اب دیکھیں ان کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ ان سے یہ غلطی ہوئی ہے، اب یہ اپنے نبی کے پاس جاتے ہیں، ان کے نبی کا نام اس وقت جو زمانے میں ان کے نبی تھے وہ سیمیل تھا، ان کو جا کے انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دے تاکہ ہم جہاد کریں۔ یہاں سے ایک اور بات بھی سمجھ آتی ہے کہ جہاد ایسے نہیں ہے کہ کچھ گروہ اٹھیں اور وہ کہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد کریں، آج کل آپ پاکستان میں سنتے ہیں نا ایسی باتیں، یا اس کے لیے بھی کہ ایک بادشاہ مقرر کر دے جس کے انڈر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں جا کے جہاد کریں گے۔ قَالَ، کہا، کس نے کہا؟ ان کے نبی نے، حل، کیا، عصیتم، ہو سکتا ہے کہ تم، ان اگر کتبہ، فرض کر دیا جائے، علیکم، تم پر، القتال، جنگ کرنا، اللہ کہ نہ تقاتلو، کہ تم جنگ کرو، قالو، انہوں نے کہا، وما لنا، تو کیا ہے ہمیں، اللہ کہ نہ نقاتل، ہم جنگ کرے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ ان کے نبی کو پتہ تھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اس طرح سے جنگ نہیں کریں گے، جب اگر ان پہ حکم آ جاتا ہے، کیونکہ ان کی وہ پچھلی عادتیں ان کو پتہ تھی کہ کیسے ہیں، تو اسی ڈر کو انہوں نے بیان کیا، تو آگے انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ کے راہ میں جہاد نہ کریں، وقد، اور یقیناً، اخرجنا، ہم نکالے گئے، من دیارنا، اپنے گھروں سے، وابنائنا، اور اپنے بیٹوں سے، فلما، پس جب، کتبہ، فرض ہوا، علیہم، ان پر، القتال، جنگ، تولو، تو وہ سب پھر گئے، اللہ، مگر، قلیل منہم، تھوڑے ہی ان میں سے بچے تھے۔ اب دیکھیں یہاں پہ پھر وہی بات بیان ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ان پہ جہاد کا فرض کر دیا، انہوں نے خود مانگا تھا کہ یا رب العالمین، اب ہماری عادتیں، اب ہم نے جو کچھ بھی ہم سے غلطیوں ہوئی اس کو معافی انہوں نے مانگی، اور انہوں نے کہا کہ اب ہم اپنی حالت کو سنوارنا چاہتے ہیں، لیکن جب ان پہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرض کر دیا کہ قتال کرنا، تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، فلما، انکار کر دیا، واللہ، اللہ، علیم بالظالمین۔ اب دیکھیں یہاں پہ انکار کرنے والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ظالم کہا ہے، کس کو؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیت کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کرنے والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ظالموں کے درجے میں لا کے کھڑا کر دیا۔ اب دیکھیے انشاءاللہ آگے اتنی خوبصورت اس کی ڈیٹیل آ رہی ہے، اب آلموسٹ ہمارا دوسرا سپارہ ختم ہو رہا ہے، نیکسٹ پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ ہمارا دوسرا سپارہ بھی ختم ہو جائے اور ہم جلدی سے سورت بقرہ ختم کریں، اسی طرح سے انشاءاللہ کرتے کرتے ہم سورت ناس تک بھی آ جائیں گے۔ آپ ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے، اسی طرح سے الحمدللہ ہم کوشش کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو جانتے ہوئے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔